काफ़ी हूं ना, मैं किसी भी चीज़ को चुनकर मशहूर हो सकता था। मैं सोशल मीडिया की तरफ क्यों आया और क्यों मैं इन चीज़ों के पीछे पड़ गया? क्योंकि मैंने उलमाए किराम के काम को जब ग्राउंड पर देखा, मैंने जब इनके इतने बड़े मिशंस को देखा और जब देखा कि इनके मिशन को ख़राब करने के लिए जो मगरबी मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, अखबारात हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, मैंने सबको सब्सक्राइब करके रखा हुआ था। जब मैं देखता कि हमारे उलमाए किराम या हमारे मुसलमान किसी बड़े मिशन पर काम करते, मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते या इस्लामी निज़ाम की बात करते या मदारिस की बात करते, तो मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता। और हैरान कुन बात यह है कि जो अल्फाज वहाँ से फीड किए जाते वही अल्फाज इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़बान से अदा हो जाते। मैं हमेशा सोचता शायद यार इंसान है, गलत बोल दिया होगा, और हमेशा मैं इसके ऊपर जब वीडियो बनाता तो फिर मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगता, या अल्लाह अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो मुझे माफ़ फरमा। डर लगता था, लेकिन अब मुझे सुकून आ गया है कि जो मैं कर रहा था ठीक कर रहा था। अब मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। मैंने जब उलमाए किराम का काम देखा कि किस तरीके से ये जो कादियानी है बग़ैर मीडिया के, मीडिया तो कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पर किस तरीके से मस्जिद के इमाम को ये जो है वो कादियानी बना रहे हैं, मस्जिद के इमाम के बेटों को कादियानी बना रहे हैं, लोगों को उम्रे और हज पे ले जाकर वापस आकर कादियानी बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, एजुकेशन के ज़रिए लोगों को ख़राब कर रहे हैं। वहाँ हमारे उलमाए किराम खामोशी से काम कर रहे हैं और अपने झंडे भी नहीं उखाड़ लेते कि भाई हमने कितना कुछ कर लिया। ये क्यों खामोशी से काम कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जब मैं देखता रहा, फिर जब मैंने इंजीनियर मिर्ज़ा पर काम करना शुरू किया तो दोस्तों एक मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। RAND कॉर्पोरेशन के नाम से एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की हुई है, जिस तरीके से हाउ वेस्ट कैन काउंटर रेडिकल इस्लाम या मुस्लिम वर्ल्ड आफ्टर 9/11। इसमें इन्होंने बहुत सारी तजावीज़ पेश की थी कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में उलमा को बदनाम कर सकते हैं, मदारिस को बदनाम कर सकते हैं, पाकिस्तान में इस मुसलमानों में किस तरीके से फ़िरक़ावारियत पैदा कर सकते हैं। जो तजावीज़ थी वो तमाम की तमाम तजावीज़ इंजीनियर मिर्ज़ा अपने चैनल के ज़रिए कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। शुरू हम करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से। देखें, फ़लस्तीन का जो जुल्म शुरू हुआ, ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया में लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी इसके लिए, तो हर बंदे ने अपनी ताकत इस्तिताअत के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे अहम चीज़ थी बॉयकॉट। जब बॉयकॉट शुरू हुआ तो अभी रिसेंटली एक इसराइल ने बाकायदा तुर्की में एक एडवर्टाइजमेंट, एक कमर्शियल रिकॉर्ड करवाया, मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेसेस को बुलाया, अरबी ज़बान में KFC में ख़वातीन को, मर्दों को बैठाया, फैमिलीज़ को बैठाया और उसको लॉन्च कर दिया। और साथ में ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि ये देखो फ़लस्तीनी ख़ुद KFC खा रहे हैं, तो मुसलमानों को क्या मसला, तुर्की वालों को क्या मसला, पाकिस्तानियों को क्या मसला। लोगों के जहन में आना शुरू हो गया, हम पागल हैं यार, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, वो तो ख़ुद खा रहे हैं। हालांकि वो तुर्की में बनाया गया था, प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा था, और इसको मुख्तलिफ ज़बानों में रिकॉर्ड करवाया गया ताकि बॉयकॉट की मुहिम को नाकाम बनाया जाए। फिर क्या हुआ, उलमाए किराम ने भी बॉयकॉट को एक बहुत बड़ी जो है वो तवाना आवाज़ बना के सामने आए। इस शख्स ने क्या किया कि भैया बॉयकॉट अगर होगा तो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, बॉयकॉट अगर करना है तो इन कपड़ों का करो जो इनकी मशीन पर बनती है, इस मोबाइल का करो, मस्जिद की कालीन का करो, मस्जिद के स्पीकर का करो। ये मगरिब का एक प्रोपेगेंडा है कि हमें इतना हकीर बना दिया गया हमारी ही नज़रों में कि भाई हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है। हालांकि कपड़ा कितना पाकिस्तान में बनता है, कितना बांग्लादेश में बनता है, कितने हमारे पास जो है वो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन नहीं, ताकि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर ऐसे समझ लें कि हम किसी लायक नहीं है, जिसको जो करना है करते रहे, हम खामोश बैठे रहेंगे। ये इनका मकसद था, जिसमें इंजीनियर मिर्ज़ा इनकी खूब मदद कर रहा है। आगे सुनिएगा। जब फिर जो जालिम फ़ौज है, इन्होंने क्या किया कि जो हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं मुजाहिदीन, ये कह दिया। ये वीडियो मुझे पता नहीं कि चलेगी नहीं चलेगी, आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। इन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया कि भाई ये जो मुसलमान लड़ रहे हैं, ये आम बच्चों को जो है वो ख़वातीन को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ख़ुद को बचाने के लिए आगे ये ख़वातीन और बच्चों को ले आते। इस वजह से हम अस्पताल पर भी बमबारी कर रहे हैं, इस वजह से हम स्कूल पर भी बमबारी कर रहे हैं। ये उनका प्रोपेगेंडा था। लेकिन यही अल्फाज आपने इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़बान से भी सुन लिए होंगे। उसके बाद एक और प्रोपेगेंडा आया कि भाई अगर अरब ममालिक इतने ज़्यादा फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं तो चंद लाख फ़लस्तीनी इनको अपने पास रख लो, क्यों नहीं रखते हो। ये जुमला भी आपने इंजीनियर मिर्ज़ा की ज़बान से सुन लिया होगा। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा जुमले फीड किए जाते हैं। और ये कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने नारा शुरू किया था कि उलमा का सियासत में क्या काम। ये एक 500 पेज पर मुश्तमिल बहुत बड़ी रिसर्च है कि क्या क्या अल्फाज मशहूर करने हैं ताकि जो अवाम है इनमें आपस में कभी इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा ना हो और ये एक दूसरे के खिलाफ ही हमेशा बात करते रहें। उसके बाद आगे आते हैं जी, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई। अब नहीं पता रहा कि तालिबान कैसे होंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता रहा। 2 दिन हुए थे हुकूमत आए हुए। मीडिया ने एक प्रोपेगेंडे के जरिए सवाल किया कि क्या आप म्यूज़िक को अलाउ करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना एक हुकूमत चेंज हो गई है, उनको लग रहा है भी म्यूज़िक को अलाउ करेंगे।
انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں بھائی، جو ہمارا دین کہتا ہے ہم وہی کریں گے. تو آگے سے ایک جرنلسٹ نے کہا کہ بھائی دین تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. انجینئر مرزا صاحب یہاں پر سامنے آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کوئی بات کرے گا، اور کہنے شروع کر دی کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کی نہیں، یہ تو حنفیوں کی طرف سے ایک چیز آئی ہے. میں یہاں پر فرقہ واری کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے باریکیوں کو اٹھا کر انہوں نے وہ پوری کے پورے جو 20-40 سال کے جہاد رہا، لوگ شہید ہوئے، سب کچھ بھول بھال کر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو ظالم لوگ آ گئے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی چندے کی طرف. جب مدارس، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے ایسے مدارس کی کسی بھی بڑے مدرسے سے آپ پوچھو کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں خود نہیں پتہ کہاں سے آتے ہیں. تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آتا ہے. یہ لوگوں کی دین ہے جو الحمدللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کھل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چندہ بند کر دو. چندے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں بھائی؟ میرا پیسہ ہے، میں دے رہا ہوں، بدنام کیوں کر رہے ہو چندے کو؟ کیونکہ چندہ جو ہے اصل مقصد پیسہ نہیں ہے، اصل مقصد مدرسے سے جڑے رہنا ہے. چاہے وہ آپ چندے کی شکل میں ہو، چاہے آپ اس کی صفائی کرتے ہوں، اور چاہے آپ اس کے لیے بات کرتے ہوں. اس کنیکشن کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ بھئی چندے کو بدنام کر دو. اور یہ اسی ریسرچ میں لکھا ہوا ہے جو 20-22 سال 25 سال پہلے شیئر ہوئی تھی، دا مسلم ورلڈ آفٹر 9/11. آپ جا کے پڑھ لیجئے. اس شخص نے بھی یہی باتیں کرنا شروع کر دی کہ سعودی عرب سے چندہ آتا ہے، سعودی عرب سے گھڑیاں آتی ہیں، سعودی عرب سے گاڑیاں آتی ہیں. یہ بھی فیڈ اس کو کیا گیا اور یہ اپنی زبان میں بولنے لگ گیا. پھر آ جاتے ہیں جی قادیانیوں کی طرف. یہ ایک ایسے لوگ ہیں جس کو ہم بدترین کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری صفوں میں بیٹھ کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. میں نے جس طریقے سے بتایا کہ افریقہ میں ہمارے تبلیغی حضرات جاتے ہیں، علماء کرام جاتے ہیں، وہاں پر مساجد بنا رہے ہیں، وہاں پر وہ تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ قرآن شیئر کر رہے ہیں، وہاں پر وہ مساجد میں نماز پڑھانا سکھا رہے ہیں، نماز پڑھنا سکھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قادیانی وہاں پر جا کر لوگوں کو قادیانی بنا دیتے ہیں. اس بندے نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کرنا شروع کر دی جو کہ فیڈ کی گئی تھی کہ بھائی جو کافر ہے اس کو کافر کہو، لیکن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کو تو اتنا برا مت کہو. اب ایک عام لوجیکل بندہ یہ سوچے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. یہ بھی اس کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھا جس کا یہ حصہ بنا، اور اس نے اس چیز کو آگے لوگوں کے سامنے شیئر کرنا شروع کر دیا. یہ تمام چیز آپ چین کو یاد رکھیں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک جاری ہیں. اب آگے آتے ہیں جی حرم شریف. اللہ نہ کرے یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا خون کھول اٹھتا ہے. عرب ممالک میں کچھ بھی ہو رہا ہو، حرم شریف کے بارے میں ہم کوئی بات برداشت نہیں کرتے. تو یہ قادیانی گروپ ہو گیا، یہ گوہر شاہی گروپ ہو گئے، باقی جو گروپس ہو گئے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، مسلمان جاتے ہیں چکر لگا کے آتے ہیں، ہمیں مدینہ مکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ؟ تاکہ اس کو ڈس رسپیکٹ کیا جائے، اس چیز کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کی اس اسلام سے محبت کو ختم کیا جائے. کون آ گیا یہاں پہ؟ انجینئر صاحب آ گئے کہ میری بیوی مجھے کھینچ کے لے کر گئی، میں نے بیوی سے کہا کہ اگر مجھے موقع ملے گا تب بھی نہیں جاؤں گا. اب ایک بندہ سوچ رہا ہوگا کہ یار ایک بندے کی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، سامنے قرآن بھی رکھے ہوئے ہیں، دلیل سے بات کرتا ہے، تو مجھے کیا فائدہ عمرے پر جانے کا، مجھے کیا فائدہ مدینہ منورہ جانے کا. ظاہر سی بات ہے سنگ دل سے سنگ دل انسان کا وہاں پر جا کر دل نرم ہو جاتا ہے. لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، لیکن اس چیز کو کس طریقے سے انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. آگے جی ایک اور بات یہ کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے بن سلمان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پسند، اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جس طریقے سے اسلام کے لیے ایک جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کر رہا ہے. اس نے کہنا شروع کر دیا، یہ شروع کس نے کیا؟ اسرائیلی مغربی میڈیا پروپیگنڈا نے، کہ بھئی یہ شخص بڑے مزے کا ہے ہمارے لیے. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی میرے لیے بھی یہ شخص سب سے بہترین ہے. تو وہ الفاظ ورڈ ٹو ورڈ جو میں دیکھتا تھا کہ مغربی میڈیا شیئر کر رہا ہے، یہ میں پاکستان میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، میں یو کے کا ایک صحافی آپ کے ساتھ نے، گریجویٹ صحافی جس نے پڑھا ہے، گریجویشن کی ہے، جس نے صحافت کو دیکھا ہے، جو آرٹیکلز پڑھتا ہے، جس نے ویب سائٹس کو جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو مہینے کے پیسے دیتا ہے کہ بھئی آگے کیا آ رہا ہے، خبریں پڑھتا ہے، وہ پروپیگنڈے، وہ ریسرچز جو میں نے پڑھی ہیں، سب کی سب میں انجینئر مرزا کی زبان سے سن رہا ہوں کہ مدارس کو بدنام کر دو، لفظ جہاد کو بدنام کر دو. اب آخر میں ایک بات ہم کر لیتے ہیں، جہاد کی بات کر لیتے ہیں. جب کہ جہاد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے ہو، وہ کیوں نہیں جا رہا، اس نے کیوں بات کی، وہ بات کیوں نہیں کر رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ لفظ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے میدان میں لڑنا ہے، اپنی طاقت کے حساب سے جہاد آیا ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے شہادت سے بہترین زندگی، شہادت سے بہترین موت تو کوئی ہوگی نہیں. تو اس کو کس طرح بدنام کیا جائے؟ جی میں تقی عثمانی صاحب کا پاسپورٹ بھی لے کر آؤ، میں زنانی کا پلاٹ بیچ دوں گا، میں بھیجوں گا. اب ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے، تو ہم کیسے جائیں گے بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ تقی عثمانی صاحب تو بزرگ شخصیت ہے، ہم جانے کو تیار ہیں، حکومت سے اپیل کرو کہ ہمیں آپ بھیجو. لیکن نہیں بھیا، اس لفظ کو مسخرہ پن، مذاق بنا دیا، اور یہ اپنی مقصد میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے
کیا آپ نے دیکھا کہ وہ جو فتویٰ تھا وہ بھول بھال گئے لوگ. یہ فتوے آنے کے بعد حکومتوں پر پریشر آنا تھا تو کیا کیا کہ آؤ بھائی اس فتوے کا اتنا مذاق اڑا دیں کہ لوگ ایک اور طرف سے ڈائیورٹ ہو جائیں. تو اس شخص کو, اس جاسوس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑا مہم ہو, کوئی بھی بڑا مشن ہو, اس کو ڈائیورٹ کریں. باقاعدہ ہٹلر پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگوں کو جرمنی سے بلاتا تھا, یورپ سے بلاتا تھا کہ آپ پروپیگنڈا کرو تاکہ لوگ ڈائیورٹ ہوتے رہیں, مجھے ایک بہت بڑی شخصیت بنا دو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہٹلر وہ مردانہ کمزوری بھی تھی اس کی, ایک ہاتھ سے بھی اس کا فالج تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو ایک مضبوط ترین شخص بنا کر پیش کیا گیا. یہ ساری پروپیگنڈے کے حصے ہوتے ہیں. جس طریقے سے یہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے. پروپیگنڈے مختلف شکلوں میں آتے ہیں, کبھی کرکٹ کے ذریعے کر دو. اب آخر میں ایک بات ہم کر لیتے ہیں, جہاد کی بات کر لیتے ہیں. جب کہ جہاد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے ہو, وہ کیوں نہیں جا رہا, اس نے کیوں بات کی, وہ بات کیوں نہیں کر رہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ لفظ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے میدان میں لڑنا ہے, اپنی طاقت کے حساب سے جہاد آیا ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے شہادت سے بہترین زندگی, شہادت سے بہترین موت تو کوئی ہوگی نہیں. تو اس کو کس طرح بدنام کیا جائے, جی میں تقی عثمانی صاحب کا پاسپورٹ بھی لے کر آؤ, میں زنانی کا پلاٹ بیچ دوں گا, میں بھیجوں گا. اب ان کو پتا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے, تو ہم کیسے جائیں گے بھائی. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ یہ کہے کہ تقی عثمانی صاحب تو بزرگ شخصیت ہے, ہم جانے کو تیار ہیں, حکومت سے اپیل کرو کہ ہمیں آپ بھیجو. لیکن نہیں بھیا, اس لفظ کو مسخرہ پن, مذاق بنا دیا, اور یہ اپنی مقصد میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے. کیا آپ نے دیکھا کہ وہ جو فتویٰ تھا وہ بھول بھال گئے لوگ. یہ فتوے آنے کے بعد حکومتوں پر پریشر آنا تھا تو کیا کیا کہ آؤ بھائی اس فتوے کا اتنا مذاق اڑا دیں کہ لوگ ایک اور طرف سے ڈائیورٹ ہو جائیں. تو اس شخص کو, اس جاسوس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بڑا مہم ہو, کوئی بھی بڑا مشن ہو, اس کو ڈائیورٹ کریں. باقاعدہ ہٹلر پروپیگنڈا کرنے کے لیے لوگوں کو جرمنی سے بلاتا تھا, یورپ سے بلاتا تھا کہ آپ پروپیگنڈا کرو تاکہ لوگ ڈائیورٹ ہوتے رہیں, مجھے ایک بہت بڑی شخصیت بنا دو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہٹلر وہ مردانہ کمزوری بھی تھی اس کی, ایک ہاتھ سے بھی اس کا فالج تھا, لیکن اس کے باوجود اس کو ایک مضبوط ترین شخص بنا کر پیش کیا گیا. یہ ساری پروپیگنڈے کے حصے ہوتے ہیں. جس طریقے سے یہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہے. پروپیگنڈے مختلف شکلوں میں آتے ہیں, کبھی کرکٹ کے ذریعے, کبھی سیاستدانوں کے ذریعے, کبھی صحافیوں کے ذریعے, ایکٹرز کے ذریعے, ایکٹریسز کے ذریعے, گانوں کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, جو ہے وہ کسی بڑے معتبر شخصیت کے ذریعے. تو جس ملک میں جو چیز پسند کی جاتی ہے اس ملک میں اس قسم کا پروپیگنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے. میں یہاں پر اس پہ کوئی فتویٰ لگانے نہیں آیا, میں یہاں پہ اس پہ کوئی کفر کا فتویٰ لگانے نہیں آیا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں. البتہ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اس شخص کا ایسا ہی بائیکاٹ کرے جس طریقے سے آپ نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. یہ شخص مکمل طور پر ایک پروپیگنڈے کرنے والے سے اس کی حیثیت زیادہ نہیں ہے. یہ شخص صرف اور صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہر مہم, ہر مشن کو نقصان پہنچایا جائے. تو اس کا بائیکاٹ کرنے کا مقصد, اس کا بائیکاٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے چینل پہ جانا نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اس کو انسبسکرائب کر دیجئے. اسی طریقے سے اس کی کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ اس کو رپورٹ کر دیجئے کہ بھئی یہ جو ہے وہ ملک میں انتشار فساد پھیلاتا ہے. اس کا ایک یہی حل ہے. یاد رکھیے, ہم اس کو جتنی بھی گالیاں دے رہے ہیں, جتنا بھی ذلیل کر لیں, اس کا مقصد ہی بہت بڑا ہے نا. اس کو گالیاں سننے سے کچھ ہوگا ہی نہیں. ایک فوجی ہو نا بارڈر پہ کھڑا ہوا ہو, عوام گالیاں دیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا جب پولیس آ جاتی ہے کھڑی ہوئی ہوتی ہے, عوام گالیاں دے رہی ہوتی ہے, تیری وہ تیری یہ, پولیس والے آگے سے کچھ نہیں کہتے ہیں جب تک ان کو حکم نہیں ملتا کہ مار دو. گالیوں سے ان کو کچھ, کیونکہ گالیوں سے ان کو کچھ ہوگا نہیں, ان کا مقصد بہت بڑا ہے. تو اس کا جس طرح ان کا باطل کا مقصد بڑا ہے تو ہمارے حق کا مقصد اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے, اور ہم نے ان کا وہ حال کرنا ہے جس طریقے سے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کو سپورٹ کریں. میں نے علماء کرام کے کام کو دیکھا ہے دوستوں, میں نے بہت ڈیپتھ میں جا کے ان کا کام دیکھا ہے. میں عالم نہیں ہوں, قاری نہیں ہوں, جو ہے وہ مفتی نہیں ہوں, ایک صحافی ہوں. کسی بھی چیز کے ساتھ مشہور ہو سکتا تھا, کچھ بھی کر سکتا تھا. اس طرف آیا ہوں, مجبوری سے آیا ہوں. کسی مولوی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ آؤ, میں نے خود کو خود لانچ کیا ہے, کسی مولوی کے کہنے پر نہیں. یہ جو محبتیں ملتی ہیں تو مجھے بعد میں 8-10 سال بعد ملنے لگی ہیں. آپ میری ویڈیو جا کر دیکھیں, کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا, لیکن میں لگا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور آج آپ جیسے لوگوں کا سپورٹ آیا ہے. تو جس طریقے سے آپ نے میمز شیئر کی, جس طریقے سے آپ نے باقی تذلیل کی, اس ویڈیو کو ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ پر اتنا شیئر کر دیں کہ میرا یہ مقصد مکمل ہو جائے. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو رائے گاہ نہیں جائے گی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.